अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस सिलसिले में हम सूरह आल इमरान पढ़ रहे थे और आयत नंबर 26 तक हमने पढ़ लिया था आल इमरान की। इससे आगे आज पढ़ते हैं और उर्दू तर्जमे के साथ हम कुरान पढ़ेंगे ताकि हम समझें कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हम उसको अंडरस्टैंडिंग लें और उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह हमें दे, हम इस काबिल हों कि हम उस पर अमल कर सकें। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तू रात को दिन में दाखिल करता है और दाखिल करता है दिन को रात में। अल्लाह, इसका सियाक़ो सबाक चल रहा था। अल्लाह कह रहा था, आप कहें ए अल्लाह, मालिक मुल्क है, तू जिसे चाहे मुल्क दे, तू मुल्क छीन ले जिससे चाहे, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे हाथ में तमाम भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। इससे आगे आज हम पढ़ रहे हैं, तू रात को दिन में दाखिल करता है और दाखिल करता है दिन को रात में। तो अल्लाह कादिर है, जो मर्ज़ी करे वो दिन को दाखिल करता है रात में और रात को दाखिल करता है दिन में। दोनों आगे पीछे, एक दूसरे के आगे पीछे आते रहते हैं। और तू बेजान से जानदार निकालता है और जानदार से बेजान निकालता है। तो अल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ें जोड़ के, बेजान चीज़ें जोड़ के जानदार पैदा करता है और फिर जानदार से बेजान निकालता है, यानी कि वो जानदार कभी बेजान हो जाते हैं और वो उनके अज्जाए तरकीबी बिखर जाते हैं। और तू जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। रिज़्क और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है तमाम चीज़ों की तरह, लेकिन ये दो चीज़ें वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने इंसान को कुछ भी इख्तियार नहीं दिया। ज़िंदगी और रिज़्क, ज़िंदगी की मिक़दार और रिज़्क की मिक़दार अल्लाह ने इंसान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं दी। क्यों कि अल्लाह कहता है कि अगर वो रिस्क देता, वो ज़िंदगी देता तो कोई ना मरता। अगर इंसानों के इख्तियार में होता ज़िंदगी तो कोई ना मरता, और अगर वो रिस्क का इख्तियार बंदों को देता तो कोई किसी को एक लुक़मा भी ना देता। तो वो जिसे चाहे रिस्क देता है बेहिसाब। मोमिन ना बनाए मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त। मोमिन जो हैं, अल्लाह की बात मानने वाले मुसलमान, वो किसी एक मामले पे मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाएं। ये एक ओवरऑल भी बात है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मामले की भी बात हो सकती है कि अगर फरीक हों किसी एक मामले में, मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ अगर फरीक है और उसी किसी मामले में मुसलमान और काफिर आमने सामने हैं, तो मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को छोड़ के, जबकि वो हक पे भी हों, काफिरों को दोस्त मत बनाएं। उनके हक में ये वैसे भी गलत है, लेकिन अगर दोनों का बराबर मामला भी है तो तब भी मुसलमान मुसलमानों के साथ खड़े हों। मुसलमान ना बनाए मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त। जो ऐसा करेगा तो अल्लाह का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फिर अगर तुम्हारे मुसलमान भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं तो तुम्हारा फिर अल्लाह से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर तुम मुसलमान भाइयों के मामलात में डंडी मारते हो, मुसलमान अपने भाइयों को छोड़कर काफिरों के दोस्त बनते हो, उनके मददगार बनते हो, तो तुम्हारा अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह ने तुमसे बारात का इज़हार, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, तो उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिवाय इसके कि तुम इनसे बचाव करो, सिवाय इसके कि तुम्हें कुछ ख़तरा हो कि अगर तुमने काफिरों का साथ नहीं दिया या उनके साथ अच्छे रवाबित नहीं रखे तो वो तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, वो तुम पे चढ़ दौड़ेंगे। इस सूरत में किसी हद तक उनके साथ दोस्ती जायज़ है या उनके साथ किसी रिलेशन में, किसी मुआहदे में आना जायज़ है, और अल्लाह तुम्हें डराता है अपनी ज़ात से। लेकिन अगर तुम फिर भी दोस्ती ना करो उनसे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि बेसिकली डरना चाहिए अल्लाह से, लेकिन अल्लाह तुम्हें डराता है अपनी ज़ात से और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। तो ये बड़ा बेहतर है
کہ تب بھی تم ان کی طرف نہ جاؤ، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ نہ، اور تم ان کی بجائے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارے معاملات اور تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تمہارے معاملات بھی اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، تو اللہ ڈیفینیٹلی پھر مسلمانوں کا ساتھ ہی دے گا۔ تو اگر تم کمزور ہو یا تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں ان سے کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ جب تمہارا ساتھ دینے پہ آیا پھر تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ تم کہتے ہو، تمہاری زبانیں جو کچھ کہتی ہیں، تمہارے دوسرے ظاہر کرنے والی چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو، دلوں میں چھپاتے ہو یا نہیں بتاتے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ وہ سارا کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے سو کرے۔ تو تم اگر اللہ سے ہی ڈرتے رہو گے اور اس چیز کا یقین رکھو گے کہ معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، تو اللہ تمہارا کارساز ہوگا، اللہ تمہیں بہتر راہ دکھائے گا، بہتر جگہ پہ لے جائے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین پہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہ صرف وہ یہ چیزیں جانتا ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ ہر چیز جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل اور کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کوئی نیکی کی اور جو اس نے کوئی برائی کی، وہ آرزو کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ جس دن ہر شخص موجود پائے گا روز قیامت، روز حساب، روز سزا اور جزا، جس دن حساب ہو رہا ہوگا اس دن وہ ہر چیز اپنے سامنے موجود پائے گا جو اس نے کی، نیکی اور برائی، اور اس دن وہ وش کرے گا کہ اے کاش میری اور میری برائیوں کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا، بڑا ڈسٹنس ہوتا، یعنی کہ وہ یہ برائیاں نہ کرتا۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تمہیں کہتا ہے تم نہ ڈرو کفار سے، تم نہ ڈرو مشرکوں سے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تم اللہ سے ادر دین اللہ، غیر اللہ سے جو ڈر کے برائیاں کرتے ہو، جو خرابیاں کرتے ہو، تم وہ مت کرو، اللہ سے ہی ڈرو۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا، تمہارا معاملہ صحیح کر دے گا، تمہارا معاملہ اچھا کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تمہیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں پسپا نہیں ہونے دے گا، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور اس کی شفقت پہ بھروسہ کرو، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کیوں؟ فرنٹ مین، سپوکس مین، اللہ کا سپوکس مین کون ہے ہمارے پاس؟ اللہ کا ترجمان ہمارے پاس اس دور میں کیونکہ تمام دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو آج ہم اگر اللہ کا سپوکس مین کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ نبی اور رسول وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ رسول کو اللہ نے بتایا کہ یہ احکامات ہیں اور رسول نے ہمیں بتا دیے، تو جو رسول نے ہمیں بتائے اور رسول کی پیروی کرنا ہی بیسکلی اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ ہمارے گناہ
بخش دے گا، اور اللہ مہربان بخشنے والا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور وہی بخش سکتا ہے، اس کے علاوہ ہماری برائیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کوئی نہیں بخش سکتا، ایون رسول بھی نہیں، وہ بخش نہیں سکتا۔ کسی صورت میں، کسی درجے میں وہ بخشوا سکتا ہے، بخشنے والی ذات اللہ کی ہی ہے، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس کی عادت ہے کہ وہ بخش دیتا ہے، یہ اس کی ذات کی صفت ہے کہ وہ بخش دیتا ہے، تو اس کی ہسٹری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تمہیں بخش دے گا، اس پہ آپ پھر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ کام ہو، اللہ بخشنے والا ہے، نارملی بخشنے والا ہے، اور جو اس سے بخشش مانگتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو تم بھی اس کیٹیگری میں آ جاؤ کہ جو بخشش مانگ رہے ہیں، تو وہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ آپ کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو پھر ایسے لوگ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے پھر جائیں تو اللہ ان کو ہی کافر کہہ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو سارے جہانوں پر۔ بے شک اللہ نے فضیلت دی کن کو؟ آدم کے خاندان کو۔ آدم کا خاندان تمام دنیا، اور اس میں سے ایک شاخ نوح، اور نوح کی ایک شاخ ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو، سارے جہانوں پر ان کو فضیلت دی۔ وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ بخشنے والا، جاننے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اہل کتاب بھی آتے ہیں، عرب کے لوگ بھی آتے ہیں، اور عجم کے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو یہ ایک گھرانہ جو ایک لڑی چوز کر کے بتا دی، آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے یہ ساری یہ جو بنی اسرائیل ہے اور بنی اسماعیل ہے، یہ سارے ابراہیم کے اور عمران کے گھرانے سے۔ تو یہ لوگ، ان میں سے بھی یہ ذہن میں ذرا بات ضرور رکھ لیں کہ ان میں سے وہ لوگ جو ہدایت یافتہ تھے، جنہوں نے رجوع کیا، جن کو اللہ نے سیدھے رستہ دکھایا اور وہ سیدھے رستے پہ قائم رہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے جو کفار اور منافق تھے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، تو ان میں سے جو ظالم تھے ان تک اللہ کا وعدہ نہیں، اللہ نے یہ جو فضیلت دی یہ ان تک نہیں پہنچی۔ اس میں سے جو ہدایت یافتہ تھے ان کی صرف بات ہو رہی ہے، اور وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ سارا کچھ جانتا ہے، سننے والا ہے۔ جو تم باتیں کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو، اور جو تم کچھ کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں سے کون منافق تھے، کون کافر تھے، کون منافق تھے، کون مومن تھے، اللہ جانتا ہے۔ جب عمران کی بی بی نے کہا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیری نظر کیا سب سے آزاد ہو کر، سو تو مجھ سے قبول کر لے۔ یہ عمران کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب، حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، حضرت عیسیٰ کے نانا۔ جب عمران کی بی بی نے کہا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے نظر کیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے کاموں کے لیے اس کو مختص کیا، مخصوص کیا اللہ کے کاموں کے لیے، سب سے آزاد ہو کر، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ سو جب اس نے اس کو یعنی کہ حضرت مریم کو جنم دیا تو وہ بولی، اے میرے رب، میں نے جنم دیا ایک لڑکی کو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، بیٹا اور بیٹی، بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو مریم کی بی بی یعنی کہ عمران کی بی بی یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب حضرت مریم کو جنم دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تیری نظر کیا تھا،
جو کچھ میرے پیٹ میں تھا، جو کچھ میں جنم دینے والی تھی، اس کو تو میں نے تیرے نام کیا تھا، تیرے کاموں کے لیے مخصوص کیا تھا، تو میں نے تو جنم دیا بیٹی کو، تو اب میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو تیرے حوالے کیا، تیرے کاموں کے لیے مخصوص کیا۔ تو اللہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ کیا اس کے پیٹ میں ہے، تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا، اور ان کو اور اس کی آگے مزید حضرت مریم کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیا شیطان مردود سے، اور کہا کہ ان کی حفاظت کر شیطان مردود سے۔ تو اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ تو اللہ نے عمران کی بیوی سے اس کی اولاد اچھی طرح قبول کی، یعنی کہ اللہ اس بات پہ خوش ہوا، اللہ نے حضرت مریم کو قبول کیا اور ان کی اولاد کو بھی۔ ان کی اولاد کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا، اور اس کو سپرد کیا زکریا کے۔ حضرت مریم کو حوالے کیا گیا تھا حضرت زکریا کے، تو ان کو حوالے کیا زکریا کے، وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ حضرت زکریا کے زیر سایہ وہ پال رہی تھی، ہائی پریسٹ تھے وہ، اس وقت وہ لیڈ کر رہے تھے حضرت زکریا یہودیوں کو۔ یہ یہود کے حضرت عیسیٰ تو ابھی آئے نہیں تھے، تو یہ بنی اسرائیل میں صرف یہود چل رہے تھے۔ تو یہودیوں میں حضرت مریم پیدا ہوئیں، اور ان کو ان کے رشتہ دار حضرت زکریا کے حوالے کیا گیا، جو ان کی پرورش اور دیکھ ریکھ کر رہے تھے۔ تو حضرت مریم ایک حجرے میں رہتی تھیں جہاں پہ وہ اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھیں، کیونکہ ان کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ تو وہ وہاں پہ حضرت زکریا کھانا پڑا ہوا دیکھتے تھے، جب بھی وہ جاتے وہاں پہ کھانا پڑا ہوا دیکھتے۔ تو اس زکریا نے کہا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کوشچن کیا انہوں نے۔ اس نے کہا، حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ جملہ تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا، پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ جسے چاہے، یا اسی پروگرام میں تھا شاید، کہ اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے رزق دیا، جب بھی وہ حضرت زکریا آتے تو وہاں پہ کھانا پڑا ہوتا۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اس چیز سے متاثر ہو کے کہ حضرت مریم اتنی برگزیدہ اور نیک ہیں کہ اللہ ان کے لیے کھانا بھیجتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے وہاں پہ دعا کی، اے میرے رب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے نیک اور پاک اولاد، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ تو حضرت زکریا بے اولاد تھے، حضرت زکریا نے بھی وہیں پہ اولاد کی کہ یا اللہ اولاد ہو تو ایسی ہو، ایسی نیک اولاد ہو اور ایسی پاک اولاد ہو۔ تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کو بھی کوئی اولاد ہو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے مریم جیسی ایک پاک اور نیک اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ تو انہیں آواز دی فرشتے نے، جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ نے فرشتے کے تھرو میسیج پہنچایا، اور فرشتے نے آ کے ان کو کہا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ حجرے میں تھے، کہ تمہیں اللہ خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، اللہ کی حکم کی تصدیق کرنے والا، سردار اور نفس کو قابو رکھنے والا، اور نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ تو حضرت زکریا کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے خوشخبری دی ایک نیک بیٹے کی، اور نیک بھی اتنا جو کہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جو ان کا حضرت آگے معاملات حضرت عیسیٰ کے آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے معاملات کی، حضرت عیسیٰ کے کتاب کی، حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، بڑا آدمی ہوگا، اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا ہوگا، اور گندی حرکتوں، الٹی سیدھی حرکتوں سے یا پھر اڈلٹری وغیرہ کے اوپر اپنے ان جذبات پہ قابو رکھنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ تو نیکوکاروں میں سے ہوگا اور نبی ہوگا۔
یعنی ایک بڑی خوشخبری ان کو سنائی گئی۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ کوشچن مارک۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ حیرت میں یہ سوال کیا گیا۔ اس نے کہا، حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری عورت بانجھ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بڑی اچنبے والی بات ہے نا، ایک میریکل ہے کہ ایک بندہ بوڑھا ہو، اس کی بیوی بانجھ ہو، اور اس کو کوئی خوشخبری سنائے، کوئی خبر سنائے کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بھی ایسا۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی، کوئی ایسی بات میرے لیے مقرر کر دے جب مجھے پتہ چلے کہ میں باپ بننے والا ہوں اور میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اس نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، تو بات کرنے کے قابل نہ رہے گا، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا لیکن تو بات نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا، اور اشاروں کناروں میں لوگوں کو باتیں سمجھائے گا، اور تو اپنے رب کو بہت یاد کر۔ آگے اللہ نے نصیحت کی، اور تو اپنے رب کو بہت یاد کر اور صبح و شام تسبیح کر، اللہ کی تسبیح کر۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو برگزیدہ کیا ہے عورتوں پر تمام جہانوں کی۔ فرشتوں نے آ کے حضرت زکریا کو تو خوشخبری دی، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے اور ان کو کہا کہ اللہ نے تجھے چوز کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے، تجھے پاک صاف عورت بنایا ہے اور تجھے بزرگیدہ اور تجھے بخشش عزت بخشی ہے، تجھے سرداری بخشی ہے، برگزیدہ کیا ہے عورتوں پر تمام جہانوں کی۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کی آگے پیچھے کی دنیا اور آخرت کی تمام عورتوں پر حضرت مریم کو فوقیت دے دی ہے، اور برگزیدہ ہیں تمام عورتوں کی، تمام جہانوں کی۔ تو جو بھی عورتوں کا مرتبہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں میں کوئی رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، سارے مرد ہیں۔ تو عورتوں کے اندر جو سب سے برگزیدہ خاتون ہیں وہ حضرت مریم ہیں، اگلی پچھلی دنیا کی اور آخرت کی۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ دوسری تیسری جگہ کے ریفرنس لینے چاہیے۔ تو اور ہمیں اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو تمام عورتوں سے برگزیدہ کہا گیا، افضل کہا گیا۔ تو ہمارے لیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے نبی تھے اور حضرت مریم بھی ہماری ہیں، ہم ان کی ویسے ہی عزت کرتے ہیں یا ان سے بڑھ کر عزت کرتے ہیں جیسے نصارہ کرتے ہیں۔ تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں پچھلے انبیاء پر اور پچھلی برگزیدہ ہستیوں پر بنسبت اہل کتاب کے، وہ ہمارے زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ ہمارے ہیں۔ تو اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ کرا ڈالتے تھے، یعنی کہ ٹاس کرتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو وہ برگزیدہ ہستی تھیں، تو ان کے درمیان یہ قرآن اندازی ہوئی کہ اس کی پرورش کون کرے گا، یہ فضیلت کون لے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پچھلی خبریں میں تجھے سنا رہا ہوں یہ غیب کی خبریں ہیں،
جب غیب کی خبر، اللہ کہتا ہے جب نبیوں کو غیب کی خبر وحی کے ذریعے دیتا ہوں. غیب کی خبر خود سے ہونا غیب کی خبر ہوتا ہے. یہ وہ غیب کی خبریں تھیں جو غائب تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئیں، ان کو نہیں پتہ تھیں، وہ اپنے علم سے نہیں پتہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے سامنے نہیں ہوا. لیکن ان کے پیچھے کی خبریں، ان سے ادھر ادھر کی خبریں اللہ ان کو وحی کر دیتا ہے. تو وحی کو ہم جو علم الغیب نہیں کہتے، وہ ہمارے لیے غیب کی خبریں ہیں. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیں، وحی سے ہمیں پتہ چل گئی، تو اس طرح تو ہمیں بھی غیب کا علم ہو گیا. لیکن جب غیب کا علم اس طرح کہا جاتا ہے کہ کسی کو خود سے ہو تو اس کو غیب کا علم مانا جاتا ہے. جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں با آبرو اور مقربوں میں سے ہوگا. حضرت عیسیٰ کی جو ہے پیشن گوئی کر رہا ہے اللہ حضرت مریم کو کہ میں تجھے ایک ایسا اولاد دوں گا جو کلمۃ اللہ ہوگی اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں با آبرو ہوگا اور عزت دار لوگوں میں سے ہوگا. بس آج یہیں تک. کل ہم اس آیت کو، اگلے پروگرام میں ہم اس آیت کو رپیٹ کر کے اس سے آگے پڑھیں گے، اس کو جوڑ کے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہمیں کیا بات سمجھا رہا ہے، کیا احکامات دے رہا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.